अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज कुछ बात होगी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जारी सूरत हाल, इसके ऊपर आज प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज कुछ बात होगी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जारी सूरत हाल, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है और साथ ही ये कि मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं। बहुत सारे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती रहती है, निशानदही देखने वाले प्रोग्राम में करते हैं और इसी मुनासबत से प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि अपने मेहमानों को यहाँ पर मदऊ करें और उनसे इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जा सके। बहरहाल जी, बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर आज भी हमने गुफ्तगू करनी है, ख़ास तौर पे सियासी जो मामला हैं इस वक्त। और जिस तरह अभी हमने देखा कि PDM का जो जलसा हुआ, एक और पावर शो जिसको कहा जाता है, आजकल तो इस्तिलाह नई इस्तेमाल हो रही है पावर शो, तो किस हद तक कामयाब रहे। और फिर सारा दिन, जैसे मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये बात दोहराता हूँ कि बयानात का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और सुबह से लेकर रात गए तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दिए जाते हैं, एक दूसरे की नाकामियों के बारे में ज़ोर शोर से उसका तस्करा किया जाता है, उसको उछाला जाता है और माजी में जो कुछ हुआ उसके हवाले दिए जाते हैं। बहरहाल मसाइल की तरफ किसकी तवज्जो है ये जानना ज़रूरी है और यही कोशिश करते हैं जितने भी यहाँ पर मेहमान हमारे साथ होते हैं, सियासी रहनुमा हो या कोई भी हमारे साथ तज्ज़ियाकार हो, कि मसाइल के हल के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त जो महंगाई एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ किया जा सकता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मामलों को कैसे हल किया जाएगा और इस वक्त जो खींचातानी चल रही है और आवाम बैठे देख रहे हैं सारी सूरत हाल, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले हमारे मेहमान मुबश्शिर मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे सीनियर और मीडिया के अंदर बड़ी देर से काम कर रहे हैं। बड़ा तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है, क्यों सच बोलते हैं, सीधी बात करते हैं और खुली बात करते हैं। जी, सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान में जो है काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो सीधी बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं। मीर साहब इज़ वन ऑफ देम। आज हमारे मेहमान हैं, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी, दूसरे एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान जी, मईशत के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहते हैं, गुफ्तगू आप उनकी सुनते रहते हैं, वो भी बड़ा ब्लंट बात करते हैं, बड़ी सच्ची बात करते हैं और हमारे बड़े ख़ास हैं। तो आज एक दफ़ा फिर हमने उनको सुबह के वक्त जो है वो मदऊ किया है प्रोग्राम के अंदर। सरदार शौकत पोपलजई साहब हमारे मेहमान हैं, उनको खुश आमदीद। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन, थैंक यू। मीर साहब, ये हो क्या रहा है, समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। चीनी मिल कोई नहीं रही और आटा भी मार्केट से गायब है। अब पहले तो जंग ये होती थी, मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ कि आप सुनते थे कि 2 वक्त की रोटी, वो अब ख़त्म हो गया है, अब 1 वक्त की रोटी की बात हो रही है। तो यहाँ तक आप इस नहज तक पहुँचा दिया गया है। सवाल ये है कि ये जो कल सारी सूरत हाल रही है या इससे पहले जो कुछ होता है, अवाम ये सोचते हैं कि हमारा जो मसला है, जो कोर इशू है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो सारी बातें हो रही हैं कि जी माजी में ये हुआ, किस तरह आए, किस तरह गए, वो तो पाकिस्तान में सबको पता है कि कौन किस तरह आता जाता रहा है, लेकिन ये अवामी मसाइल के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही। और सारी गुफ्तगू होने के बाद आखिर में कहते हैं जी अवामी मसाइल के लिए सब कुछ हो रहा है, कि सारा दंगल इसके लिए मुमकिन हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने याद किया और आपके तवज्जुह से अपनी गुफ्तगू अपने दोस्तों तक पहुँचाने का मौका मिलता है। तो एक चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि देखें, सियासत जो पाकिस्तान में जिस नोयत की सियासत है पाकिस्तान में, वक्त पावर शो का आपने लफ्ज़ यूज़ किया, तो पावर पॉलिटिक्स की भी बात होती है। यस। तो बहुत से लोग जो सियासत में हैं या कुछ अरसे के बाद उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि अगर हमने इक़्तिदार में आना है जी, तो हमें पावर पॉलिटिक्स के तहत ही आना है। ठीक है। तो हमें पावर कॉरिडोर्स का भी ज़्यादा ख्याल उनका रखना है, या उनके साथ मामलात करने हैं या उनके साथ लड़ना है, कुछ एक काम करना है। और या लड़ेंगे तो फिर भी वो बात करेंगे और बहुत ज़्यादा उनकी हामी हामी लाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। जब तक वो मुखालफाना अंदाज ना अख्तियार करें, वो भी बात नहीं करते। वो है ना कि वो रोता, बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती, उस तरह की। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा एक अजीबोगरीब निज़ाम है, मुआशरती ये निज़ाम भी है, और उसी को जो है वो उसमें हमें इंतज़ामी अमूर में भी हमें नज़र आता है कि मैं अगर बिल्कुल एक सच्चाई वाली बात कर रहा हूँ या बिल्कुल अपने दुरुस्त मौक़िफ़ को लेके इंतज़ामिया के पास जा रहा हूँ, तो वो उसे लिफ्ट नहीं कराएंगे।
پھر وہ میں احتجاج پہ چلا جاؤں گا، ایونچولی احتجاج پہ چلا جاؤں گا، پھر ہو سکتا ہے وہ آ کے پھر وہ میری بات سن لیں، میں عدالت میں چلا جاؤں شاید پھر بات سن لیں. لیکن جو سیدھے طریقے سے جو انتظامیہ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، انتظامیہ میں سارے لوگ شامل ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اس میں پارلیمنٹ بھی آپ اس کا ایک حصہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ وہ قانون سازی کرتی ہے، وہ امپلیمنٹ کرتی ہے، انتظامیہ امپلیمنٹ کرتی ہے اور وہ انفلوئنس بھی کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو عوامی بات پھر کیوں کرے کوئی، بالکل ٹھیک ہے. جب اسے یہ ہے کہ بھئی مجھے یہ سرٹن کوارٹرز ہیں جہاں پہ میری بات ہونی چاہیے، جہاں تک مجھے پہنچنا چاہیے. رائٹ. اگر وہ سیاست کی اپنی پارٹی کے اندر ہے تو اس کو ملک سے وہ نہیں، اسے پارٹی کی قیادت کی جو وفاداری ہے وہ عزیز ہے. بھئی وہ خوش ہے نا، باقی دنیا جو ہے وہ بے شک جو مرضی ہوتی رہی، مجھے اس کو. اور آپ نے 18ویں ترمیم سے پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے اختیارات اتنے زیادہ کر دیے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں کوئی جمہوری جو ہے وہ رہنما نہیں رہے، بلکہ ایک سمجھ لیں وہی جو آمرانہ انداز ہے وہ آگے. تو لہٰذا فوکس جو ہے، جو بندے اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سیاست جو ہے وہ اس میں کوئی خدمت نہیں، انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹمنٹ کے بدلے میں آپ پروفٹ کی توقع کرتے ہیں. بزنس ہے. بالکل ٹھیک ہے. بزنس ہے. اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے اسکالر جو ہیں ہمارے ملک کے، وہ تو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل. اور جو گھر کا ایک نارمل بچہ ہے وہ سیاستدان بن کے اپنی بہت بڑی جو ہے وہ چیز پھیلاتا. تو لہٰذا ان کے ٹارگٹ بالکل سیدھے سیدھے ہیں. آپ دیکھیں، یہ میں ایک اور چیز کہتا ہوں یاسر، کہ میں کہتا ہوں کہ جو اس ہمارے خطے میں جو ایک کولونیل سسٹم رہا ہے نا، اسی کولونیل پیریڈ کی ہمیں ایکسٹینشن اب نظر آتی ہے تھرو آؤٹ 70 ایئرز میں. وہاں پہ بھی کیا تھا کہ ایک وہ آقا تھے غیر ملکی، ان کو آپ نے خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کام کرنا ہے. جو لوگ نمبردار بنتے تھے، تحصیلدار بنتے تھے، یا کسی پرنس بنتے تھے، اسٹیٹ لیتے تھے، کچھ کرتے تھے، وہ ایک ریونیو جمع کرنے کا ان کے پاس اختیار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایک سرٹن اماؤنٹ وہ انہوں نے آگے دینی ہوتی تھی تحفہ طائف کے علاوہ بھی، تو وہ اس کے بعد انہیں اس علاقے کی بادشاہی ملتی تھی. ابھی آپ مجھے بتائیں ابھی کیا اس سے مختلف ہے کیا؟ بالکل ایسا ہی. ایسے ہی ہے. تو لہٰذا عوام کی بات کرنا اس سسٹم آف پالیٹکس میں گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک. وہ عوام جو ہیں وہ مجھے ایک اور کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا پاکستان بننے سے لے کے اب تک کا جو ہے نا پاکستان کی کرنسی ایکسچینج جو ہے، سردار صاحب بیٹھے ہیں، بہت ان کی گہری نظر ہے ان چیزوں پہ، تو جو اس میں ڈیٹیریشن ہے وہ دیکھیں آپ. بالکل ایسا ہی کہ بھائی کہ کوئی ایسا دور ہوگا کہ جب ہم اس ڈالر کے ساتھ ہی کر رہے تھے نا تجارت، تو ہم اس کے برابر آئے ہوں. کبھی ہوا کہ جب ہم بڑے اچھے تھے تب بھی نہیں تھے، تو لیکن وہ گرتا گیا. ایک بڑا ایک خاص ہوتا ہے، کوٹ ہوتا ہے کہ 1977 وہاں پہ ایک دم ڈالر جو ہے وہ گرا تھا 4-5 روپے اور 9 روپے کا ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ 77 سے 87 کا پیریڈ، 10 سال کا پیریڈ دیکھیں تو 87 کی فگر ہمیں بتاتی ہے کہ ڈالر 17 روپے کا تھا. ٹھیک ہے. اب 87 سے پھر 99، یہ 10-12 سال آپ کے 4 سیاسی جماعتوں، سیاسی حکومتوں کے تھے. ایسا ہی ہے. تو جب وہ گئے تھے تو تقریباً 80 تھا. ایسا ہی. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹیک اوور کیا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب نے، تو وہ واپس انہوں نے ایک طریقے سے لا کے اس کو 60 پہ فریز کرنے کی کوشش کی تھی. پھر اسی طرح جب وہ پیچھے انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہا یہ تو آرٹیفیشل کیا ہوا تھا آخر پہ، پھر نیچے گیا، اور اب کہاں کھڑا ہو گیا جائے. تو یہ ڈیٹیریشن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم تھرو آؤٹ تنزلی والا پیریڈ جو ہے وہ معیشت میں چل رہا ہے، کبھی سلو کبھی تیز، کبھی کچھ اس طرح کر کے چل رہا ہے. ابھی اس طرح کی صورتحال میں تو مہنگائی تو ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کبھی ایسا فیز آتا ہے کہ عوام کی انکم بھی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے 2003, 4, 5 میں ہوا تھا تو پیسہ نکلا تھا، تو وہ اب جب انکم بڑھتی ہے تو ہمیں مہنگائی کی وہ جو اس کا انڈیکس میں جو فیلنگ ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو ہم بچ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آمدنی بھی بڑھ گئی ہے لیکن مہنگائی ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جناب میں آپ کو ایک اور فگر دے دیتا ہوں. جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور نگران دور شروع ہو رہا تھا، تو اس وقت آٹا 7 روپے کلو جو ہے وہ موسٹلی مارکیٹ میں
بکتا تھا اور میں نے بھی خریدا ہے. جی جی ٹھیک ہے, ایسا ہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود, میں گھر کے سامان خریدنے کی وہ میں جاتا ہوں خود. بالکل 7 روپے تھا, ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ رہی تھی تو آٹا ایک دم 13-14 روپے ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا, ڈبل انکریز ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں یہ بنے تھے پرائم منسٹر 2008 میں, اور آٹے کے کرائسس کی تحقیقات اسی طرح ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے, اور تقریباً 40+ بندے جو ہیں نا آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جو کرائسس کے ذمہ دار تھے. ذمہ دار تھے, بالکل ایسا 41 یا 42 کی فگر جو ہے کچھ یاد پڑتی ہے جی کہ وہ تھی کہ یہ لوگ ہیں جو کلپرٹ ہیں, انہوں نے آٹا کرائسس کریٹ کیا ہے. ریکارڈ میں موجود ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی سٹیٹمنٹ ایز اے پرائم منسٹر, یہ آٹا کرائسس والے جو لوگ ہیں یہ بہت بڑا مافیا ہے جی جی اور ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں ہوا تھا. آج بھی مجھے آپ بتائیں کہ جو لوگ اس وقت بھی عوام کی بات کر کے آئے تھے اور کہا تھا ہم عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں, اور جن لوگوں نے وہ کرائسس عوام سے لوٹا تھا, اس کے لیے جو ملک کا چیف ایگزیکٹو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اور کچھ نہیں کیا. بالکل اسی طرح ماضی میں بھی چل جائے, 90s میں بھی 72 مچھلیاں کہ 70 مچھلیوں کی کہانی ہے, تو ان کو پکڑا جائے گا, پھر وہ مچھلیاں کہاں گئیں, وہ خود مگرمچھ بن گئی. ایگزیکٹلی بالکل. تو لہٰذا بھائی جان یہ ہے کہ جو ابھی موومنٹ ہو رہی ہے اس میں جو باقی باتیں ہوئی ہیں وہ اس پہ بعد میں بات آپ کر لیجئے گا, مہنگائی کا آپ کا سوال ہے تو اس میں بھی ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک اپوزیشن نے 3 جلسے کیے ہیں. جی پبلک کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے نا کہ ملک میں ریفارمز ہوں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اکنامک ریفارمز ہوں یا پولیٹیکل ریفارمز ہوں, الیکشن ریفارمز, یہ وہ. پبلک تو اس وقت ریفارمز کے آگے, آپ بند گلی میں کہاں کھڑے ہیں کہ آپ کے پاس ریفارمز کا جو ایجنڈا, تو ابھی تک ریفارمز کا ایجنڈا ہی کوئی نہیں دیا. ریفارمز کا بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا پبلک کی بات جو ہے اگلے بھی 2-3 جلسے جو بچ گئے ہیں اس میں بھی نہیں ہوگی. اور اگین یہ جو موڈ ہے, جو سٹائل ہے اور کوشش ہے, وہ پاور پالیٹکس. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس سے جڑا ایک اور بڑا عام سوال ہے, میں بھی آپ سے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا. وہ جو نیریٹو ہے کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر کو عزت دینی پڑتی ہے, لیکن جب اس کے مسائل کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا تو پھر تو نیریٹو آپ کا کمزور پڑ جاتا ہے. سر آپ کی طرف آؤں گا, یہ فرمائیے گا وہ جو سیاست جو کچھ ہو رہی ہے جیسی نظر آ رہی ہے کہ ویسی سیاست ہے, میر صاحب نے بڑی اچھی اس کی ابھی تشریح کی ہے کہ وہ جو پاور کوریڈورز ہیں ان کا راستہ ادھر تک ایکسس اگر کسی کو مل جاتا ہے تو وہ اقتدار میں آ جاتا ہے, تو پھر یہ عوامی مسائل کے بارے میں بات کرنا, یہ وہ ساری چیزیں بڑی بے ایمانی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو پروجیکٹس چل رہے تھے جو نیشنل انٹرسٹ کے تھے وہ کہیں ایک طرف رہ گئے, نہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے, نہ کوئی وزیر نہ کوئی مشیر بیٹھ کر اس کے بارے میں کوئی انڈیکیشن دیتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے, ڈائریکشن سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ڈائریکشن ہے, اس کے اوپر چل پڑے, کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. ابھی تک یہی سوال کر رہے ہیں 2 سال گزرنے کے بعد بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میر صاحب کا ماشاءاللہ پولیٹکس سبجیکٹ ہے, میں ان کی ڈومین کو کراس نہیں کر سکتا ہوں, لیکن پھر بھی ود ان دا لمٹس جو میں اکنامکس کے ریفرنس سے بولوں گا. آنیسٹلی اس وقت فری فار آل ہے. میں کہہ دوں کہ حکومت ٹھیک ہے یا اپوزیشن ٹھیک ہے, دس ول بی ڈس آنیسٹی. ٹھیک ہے, از فری فار آل. اینڈ انڈر دس گیم جب آپ بالکل فری فار آل سب کچھ اتار کے لڑنے پہ آ جائیں تو پھر وہ ایتھکس نہیں رہتے کہ لڑائی کس طریقے سے لڑی جاتی ہے. اس میں ڈیموکریٹک ویلیوز بھی آپ دیکھیں ختم ہو گئی اور تمام چیزیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے اوپر بہت ذمہ داری ہوتی ہے, اور ان وقت میں ان کی پیشنس اور ان کا دل اور دماغ بہت بڑا ہونا چاہیے. ابھی آپ ٹیلی ویژن جو ہے وہ میں چلیں فار دی سیک آف انالیسز اگر میں خبریں بھی دیکھنا چاہوں تو میرا خیال ہے اس میں حکومتی ایڈوائزرز کے علاوہ مجھے اس وقت کچھ نظر نہیں آتا. اس کے بعد پھر ان کو کراس آنسر دینے کے لیے اپوزیشن دی جاتی ہے. تو آپ نے پولیٹیکل انوائرمنٹ اتنا پولوٹ ہو گیا ہے, تو ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی اکنامک سرکمسٹانسز سے اتنا تنگ ہے کہ جیسے میر صاحب نے پرائسز اچھے طریقے سے کوٹ کر دی, وہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا سخت ہوگی کہ کس بارے میں سوچے. لوگوں کے اپنے پرسنل مسائل بھی ہیں, اکنامک معاشی ایشوز اپنی جگہ ہے. تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری حکومت وقت پہ ہے کہ ان کو یہ سیدھا دکھانا چاہیے. ابھی ہاریزن پہ
اب دیکھیں 2 دن ہوئے FATF کی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ یس تھی، یس وہ تو اس میں چھپ گئی، جو ہوا میں اس پہ نہیں آنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح کشمیر کا ایشو اپنی جگہ، افغانستان سیٹل نہیں ہو رہا. بالکل تو یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ میرے جیسا جاہل آدمی جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اس کے اوپر، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کے اتنے لوگ ہیں، جیسے میر صاحب نے کہا کہ ہر آدمی اپنی انویسٹمنٹ کر کے آج پروفٹ لے رہا ہے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے. جی جی بالکل وہ جاننے ایکس رے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب پروفٹ لے رہا ہے تو خدا کے لیے جس کے لیے پروفٹ لے رہے ہیں وہ تو کام پورا کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر میں اپوزیشن کو کرٹیسائز کروں تو وہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں گورنمنٹ کو ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ حکومت وقت ہیں، مجھے آپ سے کنسرن ہے، آپ سے کنسرن یہ کہ آر یو لوکنگ آفٹر دی کنٹری ویل، اور آئی شوڈ ناٹ سے ویری ویل بٹ ایٹ لیسٹ ویل. سو ویل مینس کہ آپ ایشوز ڈیلی چل رہے ہیں، آپ ان کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے. میں مائنڈ بوگلنگ پورے 12 گھنٹے سوچتا ہوں یار گورنمنٹ ابھی کوئی اچھی بات کرے گی. آپ نے شوگر کا بولا، ویٹ کا بولا. there are several issues. Yes. The most critical, embarrassing situation for our country is the pharmaceutical issues. آپ دیکھیں عام آدمی، کئی غریب آدمی ہے، باخدا مجھے ڈاکٹرز میرے اپنے علاقے میں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب میں اس کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہوں تو دوبارہ نہیں آتا میرے پاس، کیونکہ مجھے معلوم ہے میڈیسن افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کہاں سے لے گا، اپنے اللہ کے اوپر چھوڑتا ہے. تو ان کو خدا کے لیے اپنا دماغ لگانا چاہیے، تو نہ لیں قوم کی. اب یہ ٹائم آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں 90% لوگ جو ہیں پجیرو، لینڈ کروزر اور پروفٹ میکنگ نہیں کر رہے. تو 90% اگر وہ آپ اس کو چھوڑ دیں پولیٹیکل ایجوٹیشن کو، اگر ان کی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پہ بھی اور ان لیڈران پہ بھی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اب کون کون سے ایشوز کی بات کریں کہ ون آف دا موسٹ سیریس وہ جو اس وقت میٹر ہے وہ ہے کہ آپ کا جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، وہ جو پرائسز ہے میڈیسنس کی، اس میں ایسا ہائیک آیا کہ آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے تو افورڈیبل ہے ہی کوئی نہیں. دوسرا یہ کہ آپ کا جب آپ کی ویجز نہیں بڑھتی تو ایک عام آدمی یہاں تو پہلے ہی بیماریاں اتنی زیادہ ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے اور دیگر مسائل ہیں، ہر دوسرا تیسرا بندہ اسٹرگل کر رہا ہے، میڈیسن بھی روز لینی ہے، کدھر جائے گا وہ؟ اب تو اس کو جان بچانے کے لالے پڑ گئے، آپ نے یہاں تک اس کو پہنچا دیا. تو فرسٹریشن کا لیول اگر وہاں تک پہنچ گیا تو اس سرٹن ایجیٹیشن کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں، آپ خود ڈریگ کر رہے ہیں، آپ کو تھوڑی کوئی PDM یا کوئی دوسری فورس جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے اس طرف. اچھا یہ اصل اس میں یہ ہے کہ دیکھیں گورننس ہی ایشو ہے نا سارے ہمارا جو ایشو یہی ہے. میں اگر اس کو اس طرح کروں کہ پاکستان کے ایشوز جو ہیں شروع سے گورننس کے ہیں، اور تھوڑا سا بڑھا کے بیان کروں تو مسلم سوسائٹیز جتنی ہیں اس میں مینجمنٹ اور گورننس پرابلم. ایگزیکٹلی، بالکل. اچھا دیکھیں یہ ایک سوچ ہے 2 طرح کی. ایک سوچ ہے کہ آپ چیزیں ساری اپنے ہاتھ میں رکھ لو، ٹھیک ہے، سینٹرلائز کر لو، اور جی میں بہتر سمجھتا ہوں اور میں زیادہ اچھا فیصلہ کروں گا، اور ہر شعبے کا میں اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ مجھے مان لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی جو ہے نا 1 2 3 رائے نہیں ہے کہ ایک انسان کی ایک کیپیسٹی. اور دنیا میں جو بہتر مینجمنٹ یا بہتر گورننس ہیں وہ ڈی سینٹرلائز میں ہے، وہ آپ کو پاور ڈیلیگیٹ کرنی پڑتی ہیں. اور اس وقت دنیا میں جس کو سب سے بیسٹ کہا جا رہا ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. کہ جب تک جس ملک کا لوکل گورنمنٹ سسٹم، یہ صوبائی خود مختاری جو ہے نا یہ ببل ٹائپ سی چیز تھی، یہ اڑ گئی ہے، بالکل اس نے کچھ نہیں دیا. پارلیمانی نظام نے بھی پاکستان کا سلوشن نہیں دیا، وہی اس میں انویسٹمنٹ والی گیم ہے. جو صحیح سسٹم ہے نا، جو لیڈرشپ بھی اٹھاتی ہے اور نئے لوگ انٹروڈیوس کراتی ہے، ایک وقت میں وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں سروس کی بنیاد پر. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اس میں چیز ہوتی ہے کہ آپ کا سرمایہ جو اوپر جمع ہوتا ہے وہ نیچے پہنچ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ اس ملک کے مسائل کو سیریسلی کوئی بھی پارٹی حل کرنا چاہتی ہے نا، جب تک وہ ڈیولوشن آف پاور پہ بلیو نہیں کریں گے، شیئرنگ نہیں کریں گے، وہ سمجھ لیں کہ وہ مخلص نہیں ہے. پرابلم یہ ایک چھوٹی سی، پھر آپ آئیں میرا سوال یہی رہا کہ وہ کیا ہے
کہ وہ کیا ہے کہ جو گریبنگ والا جو کانسیپٹ ہے نا، جو کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنے کا، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ پھر گریب کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا انویسٹمنٹ آپ نے کی بھی ہوئی ہے نا، پھر بھی آپ اتنا اچھا سرو نہیں کر سکتے جتنا آپ جو ہے نا پاور ڈیولوشن سے کر سکتے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو ایک خوف رہتا ہے کہ پھر اقتدار آپ کے ہاتھ سے سلپ نہ ہو جائے. ایسا ہی سب سے بڑا خوف یہ ہے. سیاسی پارٹیاں اگر اس سسٹم کو نہیں لاتی تو ان کو یہ نہیں ہے کہ مثلا انہیں آنے میں کوئی دشواری ہے، انہیں یہ ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا 5 سال 6 سال کہ جو پولیٹیکل فیملیز ہیں ان کو لوگ ریپلیس کر دیں گے. ایسا ہی اور ہوا ہے دنیا میں، نظر آتا ہے کہ بھائی جو ریپلیس ہو گئے. اردوغان جو ہے وہ کوئی وہ چیز تو نہیں تھا، کوئی سلطان کا بچہ تو نہیں ہے، وہ ریاست کا سلطنت عثمانیہ کو وہ ریوائیو کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی سلطان کی اولاد تو نہیں ہے، لیکن وہ اٹھا ہے اسی لوکل گورنمنٹ سسٹم سے اٹھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایران کے اندر بڑا اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، وہاں سے لوگ بڑا اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا پورے یورپ میں ایسا ہی ہے، امریکہ میں ایسا ہے. تو کئی جگہوں پہ یہی سسٹم ہے جس سے ہم جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز بھی کرتے ہیں اور لوگ اپنے مسئلے بھی حل کرنے میں انوالو بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کا پارٹ سمجھنے لگتے ہیں. اور ابھی جو خوف ہے اس سسٹم کو لانے میں، ایک اور خوف ہے، وہ ہے پاپولیرٹی کا گراف چیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ جی ہاں جی اگر فرض کرو پنجاب میں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہاں پہ ان کے کونسلرز نہیں بنتے تو لوگ کہیں گے جی لو جی یہ تو غیر پاپولر ہو گئے. بالکل ایسا ہی. اچھا اسی طرح پیپلز پارٹی کو خوف ہے، اسی طرح جو ہے وہ باقی صوبوں میں بھی خوف ہے. تو میرا خیال ہے اس سے باہر نکلنے کا ایک راستہ تو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو غیر جماعتی بنیادوں پہ کر دیں. ٹھیک ہے. اس پہ کر دیں نہ، وہ جو بندے کام کریں گے اس ڈسٹرکٹ لیول تک ہوں گے، ان میں سے جو سروس کر کے اپنے آپ کو منوا لیں گے ان کو لوگ ایم پی اے کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کو ادھر آنا چاہیے، ان کو ایم این اے بننا چاہیے، ان کو سینیٹر بننا چاہیے. اور گورنمنٹ کے اوپر جو پارٹی ہیں ان کے اوپر جو ایک خوف کی فضا ہے، یا جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان پہ خوف کی فضا ہے کہ جی ہم اگر ہار گئے یا ہماری مرضی کے لوگ ہار گئے تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہوگی. اب کیا ہوا تھا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس 24-25 وزارتیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. وہی گریبنگ والی جو ہے نا وہ سوچ جو ہماری یہاں پہ ہے، تو انہوں نے وہ نہیں دیتے تھے کسی کو، اور کمپنیاں بنا کے چلاتے تھے حکومت کو. ان کے اوپر جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن ہونے ہیں تو سب کو بجنگ آمد کرانے پڑے، لیکن سب نے انجینئر کر دیے. ٹھیک ہے. اب پنجاب میں تو کتنے مہینے گزر گئے انہوں نے ان سے حلف ہی نہیں لیا، اور بقول شخص سے وہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کے لیے کہا تھا، ان کو چلانے کے لیے تھوڑی کہا تھا. تو جس وقت وہ الیکشن کا پروسیس ہو رہا تھا نا، تو میری جو معلومات ہیں کہ ان کی پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں وہ ہر دوسرے دن ڈی سی کے آفس میں جا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ حلقہ بندیاں اب ایسے کر دو، فلانا خاندان لڑ پڑا ہے، ادھر ہو گیا، اس کو ادھر سے کاٹو ادھر ڈالو، یعنی کہ ان نیچرل وہ جو ہے نا حلقہ بندیاں. اس کے باوجود لوگ انہی کے ہی جیتے، پھر بھی انہوں نے ان کو اختیار نہیں دیا ایسا ہی کہ کہیں ان میں سے نئے لوگ نہ ابھر کے آ جائیں. تو بھائی یہ جو سسٹم ہے یہ 22 24 23 کروڑ جتنے بھی لوگ ہیں، 20 کروڑ پلس ہیں نا، اتنی بڑی قوم کو اگر آپ نے واقعی ہی کچھ سرو کرنے کا موقع دینا ہے نا، تو جب یہاں پہ 4 سال 5 سال کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا ہے، تب لوگوں تک پیسہ بھی گیا ہے، کچھ لوگ اور ان کے کام بھی ہوئے ہیں. اس کے بغیر کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ تو اونلی سلوشن. سر یہ بات بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں کہ یہی اس کا سلوشن ہے. اس میں مسئلے پھر اور بڑے سارے آ جاتے ہیں نا، ابھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ذرا میں پوپل زئی صاحب کے پاس جاؤں. سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی لاہور کے اندر اگلے دن ہم نے دیکھا اورنج لائن کا جو ہے وہ افتتاح ہوا ہے. ایک کنٹروورسی آپ کے یہاں کوئی اگر کام ہو بھی جاتا ہے، وہ انڈر دا سی پیک بیلٹ میرے خیال میں جو اورنج لائن پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا گیا، وہ جیسے بھی ہوا چلیں وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک کریڈٹ کی جنگ ادھر بھی لگی ہوئی ہے. اگلے دن وہاں پر وہ جو شہباز شریف صاحب کی جو ٹیم تھی وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی. ادھر جو گورنمنٹ آفیشل سے خیر فیتا تو انہوں نے کاٹ دیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دینا شروع کر دی ہے کہ جی اس کو تو سبسڈی دینی پڑے گی اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بیئر کرنی پڑی ہے گورنمنٹ کو. تو یہ تو کوئی اچھا پروجیکٹ نہیں ہے. تو یہ سلسلہ آپ کے یہاں کریڈٹ کی جو جنگ ہے یہ بھی چل رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا کچھ فرمائیے. یہ سلسلہ کیسے قابو میں ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ مثال ہے اس کی
کہ کہتے ہیں اب ٹائم پاکستان میں ایسا آ گیا کہ if you don't organize yourself somebody will organize you. ڈیفینیٹلی. تو یہ کسی کو کریڈٹ نہ دیں, یہ کریڈٹ پیپلز ریپبلک آف چائنا کو دیں کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ تھی ہیوی, یس یس. اور سی پیک کا مسئلہ تھا تو ان کو یہ ٹرین چلانی تھی. میں میر صاحب کی تھوڑی سی ایک دو باتوں کو پکڑ کے آگے گوش گزار کروں گا. ایک تو یہ کہ ڈیولوشن اور نان پارٹی الیکشنز لوکل باڈیز کے مشرف کے دور میں ہو چکے ہیں, یس. اور بلوچستان کی خاص میں ذکر کروں گا کہ وہاں پہ ناظم صاحبان ملے. جی. برحال وہ کیونکہ ڈکٹیٹر تھے, ان کا ذرا سیٹ اپ بڑا ڈیفرنٹ تھا. پاکستان میں امپاورمنٹ اور ترقی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ لوگوں میں یہ انیشیٹو ضرور ذہن میں ڈالیں کہ صرف حکومت ہی سب چیزیں نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. آج جو شخص بھی جس کو پتہ ہے مجھے سوسائٹی میں اپنا سٹیٹس بنانا ہے یا مجھے پیسہ بنانا ہے تو آئی شوڈ جوائن پالیٹکس اور آئی شوڈ گو ان دا گورنمنٹ, ایگزیکٹلی. نو ویئر ایلس. تو اس کنٹری میں ان دو سوچ کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے ملک میں انوویشن نہیں ہے. یس یس. ہمارا برین جتنا ڈرین ہو کے باہر کے ملکوں میں بیٹھا ہے اور وہاں انوویٹو کام کر رہا ہے. بالکل ایسے. آپ 2-3 ملکوں کو اگر ڈیپلی اسٹڈی کریں جن میں جاپان اور چائنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں انوویشن کی وجہ سے قومیں اوپر بڑھی ہیں. یس. اب جیک ما کون تھا, آپ دیکھیں جیک ما کو کس سٹینڈرڈ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. مائکروسافٹ والا کون تھا, بالکل. ٹھیک ہے, اسٹیون جاب, یہ سب یہ کون لوگ تھے, آئیڈیاز کے اوپر کام تو کر رہے ان تھے. کو اٹ واز ناٹ دیئر گورنمنٹس, اٹ واز دی انوائرمنٹ آف سوسائٹی. ایگزیکٹلی. اب جب انوائرمنٹ کا سوسائٹی آ گئی کہ ایک بیچارہ ٹھیلے والا کیلا بیچ رہا ہے, مجھے معلوم ہے کہ وہ انڈر پریس ہے جی. کہ یار اس کی قیمت نہیں مل رہی اور شام کو, لیکن اس کو بھی فکر ہے کہ جی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. یہ میں ٹروتھ بتا رہا ہوں, بالکل ایسے ہی. کیونکہ ملک میں انوائرمنٹ ایسا ہو گیا دیٹ ہول نیشن از انوالوڈ انٹو بلیڈی ڈرٹی پالیٹکس. سوری فار یوزنگ دس ورڈ, آئی ہیو ٹو سے دس, کیونکہ اس کے علاوہ ہے کیا. یس. تو آپ جب اپنی قوم کو تباہ کر رہے ہیں کہ آپ سوائے پالیٹکس کے گورنمنٹ کے ایڈوائزرز ہیں وہ جھوٹ بکے جا رہے ہیں, اپوزیشن آئے گی وہ بھی جھوٹ بکے گی, پھر گورنمنٹ کے اپنے ادارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, تو آپ پورا پلوٹ کر دیا آپ نے ایک انوائرمنٹ کا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دیں اور یہ سیدھی راستے پہ آئے, نہیں تو قوم ڈائریکشن لیس ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی. آپ یہ چینی آٹا بہت چھوٹی چیز ہے, آپ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ ہماری اسپائل ہو گئی, ان کو صرف ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سے علاوہ اپرچونیٹیز نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ان کے لیے کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے. بالکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں. اور یہ جو سو کالڈ, آئی شوڈ ناٹ یوز دس ورڈ بٹ اسٹل یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ جس طرح کے ابھی حالات ہیں, یا جیسے میر صاحب نے ابھی بڑی اچھی تشریح کی ہے, اس کو سو کالڈ ہی کہا جائے گا. تو اس میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں. چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے کر واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین واچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ کریڈٹ کے حوالے سے. یہ جو کریڈٹ کی جنگ ایک جاری ہے, یہ کس طرف لے کر جاری ہے؟ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی, ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا. یہ سمجھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. سر, یہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ جس کا تذکرہ کر رہے تھے سی پیک کے حوالے سے, اب اس کی ایک ایکسائٹمنٹ تھی اور اس کی افیکٹونیس کے اوپر بات ہوتی تھی, ہمارے لیے کتنا پروڈکٹیو ہو سکتا تھا, یہ ساری باتیں ہوتی تھی, ایک ہیلتھی ڈسکشن تھی, ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. بٹ اسٹل اب تو اس کے اوپر نہ بات ہوتی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہو رہی ہے پروگریس. جنرل صاحب آئے تھے, تھوڑی پھر بھی ہمیں کچھ پتہ چل رہا تھا کہ پروگریس ہو رہی ہے. وٹ از ایکچولی گوئنگ آن, یہ تھوڑا سا بتائیے گا. اور کیوں گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا اس کے اوپر سے کم وہ نظر آتا ہے کہ فوکس کم ہو گیا ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں, ایسا ڈیمورلائزنگ فیکٹر تو میں نہیں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چائنا کی طرف سے ہے کہ انہوں نے, میرا خیال ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو پورٹرے دیٹ مچ, کہ ہائی لائٹ زیادہ نہیں کر رہے. بیچ میں آپ کے سامنے یہ اورنج لائن شروع ہو گئی. اسی طرح بہت سے پروجیکٹس ہیں, پاور پروجیکٹس جو آلموسٹ کمپلیٹ ہیں, اور جو
روٹس ہیں وہ بھی بالکل فاسٹ ٹریک پہ ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو مین چیز گورنمنٹ کی, میں پریویس گورنمنٹ اور پریزنٹ گورنمنٹ دونوں دے آر ریسپانسبل, کہ یہ جب پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, لیکن اس کے اوپر کاروبار تو پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا. ایسا ہی. تو یہ بہت ضروری تھا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو وارم اپ کرتے, اور وہ آج آپ کے آئی ٹو آئی پیس ٹو پیس آگے چلتا. انفارچونیٹلی آپ نے فری زون اناؤنس کر دیے, گوادر کا فری زون اناؤنس کیا, لیکن 1-2 سال کے بعد بڑی مشکل سے وہ بھی پہلے آرڈیننس ہوا, پھر یہ لاسٹ بجٹ کے اندر انہوں نے اسمبلی میں اس کے جو فسکل انسینٹیوز ہیں ان کو اناؤنس کیا. تو جو انویسٹر کچھ آئے تھے وہ انتظار میں تھے, اور کچھ شائی اوے ہو گئے. یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. دوسرا, گورنمنٹ نے آج تک ڈفرینسیشن اس کی نہیں کی نیشنل اور انٹرنیشنل انویسٹرز میں. انٹرنیشنل انویسٹرز یہ نہیں دیکھتا کہ کیونکہ آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے وہ تو کسی علاقے میں بھی جائے گا, اس کو سوشو اکنامک فیکٹرز کا پوری انڈرسٹینڈنگ ہے. باہر کا انویسٹر بہت سے اسپیکٹس کو دیکھتا ہے, وہ سیکیورٹی کو دیکھے گا, وہ آپ کی انٹرنیشنل ریٹنگ کو دیکھے گا, وہ آپ کی لیبر کو دیکھے گا, وہ آپ کے انفراسٹرکچر کو دیکھے گا. ابھی جس شہر میں معذرت کے ساتھ سی پیک کا کور سٹی از گوادر, جہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو, تو آپ کس انویسٹر کو چاہیں گے؟ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کس کے پیچھے جاؤں. میں بلوچستان اکنامک فورم کے پلیٹ فارم سے ہم جہاں جہاں بھی جا سکتے ہیں ہم جاتے ہیں. اب میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں, لیکن ٹویٹر اور فیس بک پہ تو گوادر نہیں چلے گا آپ کا. ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ کا سی پیک بھی نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹیو اینڈ دین ڈکلیئر اٹ سو دیٹ انٹرنیشنل انویسٹر از اٹریکٹیو. یہ میں گارنٹی کر دوں. پاکستان کی ڈیولپمنٹ, یہ کسی کو برا بھی لگے تو آئی ڈونٹ مائنڈ, پاکستان کی ترقی فورن انویسٹر اور ان ملٹی نیشنل کمپنیز, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کی انوالومنٹ کے بعد ہم فیوچرسٹک کنٹری نہیں بنا سکتے. ریزن بینگ کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. سر کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوگا تبھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے نا. آپ کو گراؤنڈ بنانا پڑے گا, اپرچونٹیز کو ڈپلیٹ کریں گے. یاسر, جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا اپنے لوگوں کو, ان کو پریپیئر کرنا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں چائنیز جو مشینری آ رہی ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جی وہ اپنا لیبر کیوں لے کے آتے ہیں. ان کے بلڈوزر, کرینز, چھوٹی چھوٹی مشینز دے آر کمپیوٹرائزڈ. ہمارا لیبر اس کو چلا سکتا ہے. یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی کہ ووکیشنل ٹریننگ میں ان کو پریپیئر کرتے. بالکل ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو پریپیئر یور کنٹری فار دا فیوچر, دین وی کین موو فارورڈ. اس کے لیے فار سائٹڈ ہونا پڑے گا. جی, فار سائٹڈ لوگ نہیں ہیں, ویژنری لوگ نہیں ہیں. ابھی پاکستان کے اندر دین دیر مسئلہ حل ہو جائے نا, یہی آج سب سے اچھی گورنمنٹ بھی وہی ہے, کام بھی وہ اچھا ہے جس میں ادھر کے ادھر مسئلہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے. اب یہ جو ساری باتیں ہیں, تو ویژنری اگر لوگ ہوں گے, فار سائٹڈ لوگ ہوں گے, دور اندیش ہوں گے, تو مسئلہ حل ہوگا. اور یہ جو کچھ ہے, جو آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, ویری سوری ٹو سے, لیکن اس سے نہ آپ کے پاس کوئی فار سائٹڈ لوگ آنے, نہ ویژنری لوگ آنے, تو یہ حالات کو کیش کراتے رہیں گے اور یہ معاملہ اس طرح چلتا رہے گا. کوئی آپ کو کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو ہے کہ جو پاکستان میں سٹارٹ سے پہلے 25 سال تھے, اس میں یہاں پہ دونوں سوچ کے لوگ تھے, رائٹ اور لیفٹ کے. جی. تو اس وقت ظاہر ہے ہماری جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ تھی, ہم نے جو سوشلزم کے لوگ تھے ان کو ہم نے سنب کیا, مارا, اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی. تو وہ سوچ تھی کہ ہم امپیریلزم کے ساتھ کام کر رہے تھے. جی. پھر وہ کولڈ وار بھی تھی, ہم خود بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئے, پھر ٹیررزم آیا, پھر وہ یہ چکر, یہ ساری فیزز سے ہم گزرتے. تو جو پھر 80s کے بعد کا جو دور آیا نا, 85 کے بعد کا دور آیا, اس کی اگر سٹڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا لوگ تھے نا جو انفلوئنشل تھے کسی نہ کسی لیول پہ, خواہ وہ پولیٹیکل انفلوئنشل تھے یا ادروائز بیوروکریسی میں تھے, سول اور ملٹری بوتھ. اور اس میں پھر ہمارا جو علماء کا تھا ان کے پاس سرمایہ آیا, پھر پیروں کے پاس پیسہ تھا. یہ 4-5 فیکٹر جو تھے یہ پاورفل فائنینشیل فیکٹر تھے. انہوں نے بھی نا یورپ اور امریکہ میں نا اپنی سیکنڈ جو ہے نا وہ ہاؤس بنائے. ٹھیک ہے, اپنا سیکنڈ جو ان کا ریفیوج ہے نا وہ یورپ, امریکہ, آسٹریلیا ادھر ہے. ٹھیک ہے.
اب جو سی پیک ہے نا یہ آپ کی ٹرانسفارمیشن ہے واپس ایسٹ میں. جی ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور بیکڈ بائی رشیا بھی ہے. اب کسی بیوروکریٹ کو کہو نا کہ تمہارا تبادلہ ماسکو ہو گیا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, مجھے نہیں جانا. اور بلکہ 10 سال پہلے تو اس کے لیے وہ ایفرٹ کرتا تھا کہ کئی طرح ماسکو نہیں آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹھے ہیں پوپل رئی صاحب کہ ایک, اب تو خیر زیادہ ہے, مجھے یاد ہے 600-700 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں رشیا کی. ٹھیک ہے, ہمارا اس میں 1 ارب ڈالر نہیں ہے. بتائیے کتنی بڑی مارکیٹ ہے جو ہمارے, جس میں ہماری ایسیس کیا, ہمارا بیوروکریٹ اس سے جو ہے نا وہ کمفرٹ ہی نہیں ہے. بالکل اس کے بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ چلے گئے تھے, اس نے بھیجے تھے یا خود گئے تھے واللہ علم, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ برطانیہ چلے گئے یا کہیں اور, وہاں وہ سیٹل ہیں, وہ چھٹیوں میں وہیں جاتا ہے. عید پہ آپ دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے ادھر جانے کا. جی جی. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کمفرٹ ہی نہیں ہے کہ ادھر کام کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. اسے فار ایسٹ افریقہ نظر نہیں آتا, بالکل نہیں. اسے رشیا, چائنا کی بیک وہ چیزیں نظر نہیں آتی. چلیں چائنا کا تو اب اور طرح کے ساتھ آپ کی بن گئے نا, وہ بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس. لہٰذا اس ٹرانسفارمیشن جو ہے نا یہ جو ہے اس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے سیٹل ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. ہمیں تھوڑا سا اپنے ہی ایریے میں کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا ہمارا ذہن جو ہے وہ بنے گا. اور جتنے جو لوگ ہیں جو پرانے ہیں جو اس مزاج پہ, جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ادھر ہی جانا ہے, وہ آپ کو یہ فیصلے نہیں کرنے دیں گے. لہٰذا جو ایک انرجی چاہیے, جو وہ ایک سوچ چاہیے, جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک فورس چاہیے, اس کا اسی لیے وہ ماند پڑ جاتی ہے. وہ ایک ایسا نقطہ اٹھا کے آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ جو اب دیکھیں نا ڈیفینیٹ بات. مجھے ایک بات یاد ہے, ایک خبر میں نے پڑھی تھی, اس وقت ہم پڑھتے تھے تو محترم بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھے, تو وہ سنا ہے کہ وہ ایک نا ٹیبل پہ کام کرنے میں اپنے فادر کی طرح بہت ان کا نا سپیڈی تھا ورک, فائلز کو نپٹانے کا, اور بڑے کمنٹس دے کے کرتی تھی, اور بڑا ان کا نام آیا تھا اس میں کہ وہ ایک ریکارڈ بھی کہ ایک دن میں اتنی فائلیں جو ہیں تو ان کی طرف سے آیا. کہ حالانکہ ان کے ایکسپیرینس نہیں تھے اتنے, لیکن ایک پوائنٹ انہوں نے بڑا اچھا, تو انہوں نے بیوروکریٹس کی جو کمنٹس ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تم ڈیفینیٹلی اپنی رائے کیوں نہیں دیتے. بالکل ٹھیک. میں کہ اگر اس کو مجھے ہی دیکھنا ہے تو تمہاری رائے کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو باقی یہ ایک جو ہے نا جو بیوروکریٹک ہرڈلز جسے ہم کہتے ہیں نا, ریڈ ٹیپزم, سرخ فیتا, وہ یہی ہوتا ہے کہ دوسرے پہ ڈالنا. اچھا یہ اب آپ دیکھ لو, وہ کہتا ہے تم دیکھ لو, وہ کہتا ہے تم دیکھ لو, وہ اوپر سے کرتے کرتے ایسے آتی ہے, پھر وہ تم دیکھ لو واپس آتی ہے. تو یہاں پہ جو ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے اس چیز سے نکلنے. اب دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیشنز کا بھی کہ ان کے پاس تو ہوتی ہے اقتدار, تھوڑے دیر عرصے کے لیے آیا, گیا, پھر گئے, پھر آیا, لیکن ایک کیریئر افسر ہوتا ہے, اس کو 30-35 سال گزارنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو تو اپنا لیڈرشپ رول بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو اس چیز سے تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کھڈے لین لگ جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. یا اس سے یہ کہ جو مجھے ہمیشہ اہم جگہ پہ ہی, جہاں سے معاملات بڑے جو ہے وہ تیزی سے اس کے مفادات جو ہیں وہ پورے ہوں گے, مجھے وہی سیٹ لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بھائی میں تو کہیں بھی جاؤں گا تو میں تو وہ رہوں گا تو اسی پوزیشن پہ. بالکل. تو جو دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو ایگزیکیوشن ہے وہ بیوروکریسی کے پاس ہے. ایگزیکٹلی. اور بیوروکریسی میں اگر لیڈرشپ کانسیپٹ ہو, اگر وہ کولونیل سوچ نہ ہو, جس کا میں پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نوکری کروں گا تو پھر ترقی خواب رہے گی. سر سوچ بدلنے کی اور ضرورت جن لوگوں نے کیا ہے آپ وہ بھی بالکل سر ضروری ہے. بالکل کہ جن اگر آپ کو بہت سی چیزوں میں نظر آئے گا تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ہیرو نظر آئے گا, وہ کہ وہ اس کا فیتا اس نے نہیں کاٹا ہوگا, لیکن ہمیں ریکارڈ بتائے گا کہ اس کے پیچھے یہ ایک بندہ ایسا تھا کہ جس نے یہ ادارہ بنایا, جس نے یہ جو ہے وہ پروجیکٹ مکمل کیا. تو لہذا میرا خیال ہے کہ بیوروکریسی میں جو لوگ آ رہے ہیں
نئے آنے والے یا جو موجود ہیں ان کے اندر ان کو اپنے اندر لیڈرشپ سکل کے ساتھ کام کرنا چاہیے, نوکری کے سکل اپنی جو ہے نا سوچ کے ساتھ کام سروس کو پرولونگ کرنا یا اسے جو ہے وہ فرنج بینیفٹس اس کے انجوائے کرنا, یہی ایک وہ رہ جاتا ہے. اور یہی اگلے دن جب بات ہو رہی تھی کہ آپ کے پولیس بیوروکریسی کی سندھ کے اندر بات ہو رہی تھی, تو ایک سوال سب سے میں یہی کرتا ہوں کہ ادارے کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا کیا, اور آفٹر ریٹائرمنٹ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اچیومنٹ کیا تھی پیچھے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ کوئی نہیں ہوتی, ادارہ جیسے 60 سال 70 سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے, کوئی ریفارمز نہیں آئے, کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا. سروسز کو ابھی آپ مجھے نا سسٹم آپ دیکھیں, جی یہ آپ نے ذکر کر دیا تو اس میں آ گیا کہ ایف آئی آر. جی مجھے بتائیں ہمارے ملک میں ایف آئی آر کاٹنے کا جو نظام ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ گلگت میں میرے خلاف ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں, بالکل گوادر میں کٹوا سکتے ہیں, خیبر میں کٹوا سکتے ہیں, کہاں سے مرضی کٹوا, ایک نہیں 100 کٹوا سکتے ہیں, اور کوئی پولیس کا سسٹم نہیں ہوگا کہ اس کی تحقیقات کے بعد کاٹی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اب میرے اوپر ہے کہ میں اپنی پہلے ضمانت کراؤں, پھر اس کے بعد میں کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں, ٹھیک ہے, پھر وہ مجھے سی کلاس کرنے کی آرڈر کریں, جی, اور اس کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑے گا وہ اس کے اندر ہے, ٹھیک ہے, بالکل اس میں شامل ہے. یہ آپ کا نظام ہے, تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ بالکل آپ کا ایک بندہ ہے, آپ کے پاس اتھارٹی ہے جی کہ آپ کاٹ سکتے ہیں ایف آئی آر, بالکل ٹھیک ہے. اتھارٹی کا مس یوز تو یہی ہے نا کہ مجھے پوچھے بغیر میرے آپ نامعلوم کر کے میرے 500 بندے پکڑ لیں, ہر جگہ کا بالکل ایسی, ٹھیک ہے, اور اگر ایک کہے کہ نہیں یہ فلاں 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 یہ موجود تھے, ٹھیک ہے, یہ ڈال دیں, اب ثابت کرنا ان پہ لگا دیا آپ نے. بالکل دیکھیں جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے, جو نئی نیونیس ہے, وہ نیونیس کیا ہے, یہ پرانا, یہ پھر یہ اگین کلونیل ہے, وہی چلا رہا ہے, بالکل. لیکن نیا کام کیا ہو رہا ہے, انہوں نے خود کیا چینج کیا ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ کیسے کام کرتی ہے, وہ پہلے ایویڈنس کولیکٹ کرتے ہیں, ایویڈنس کولیکٹ کرنے کے بعد پرچہ کٹتا ہے, ایسا ہی ہے سر, بالکل. ہم پہلے جو ہے شک کی بنیاد پہ لوگوں کو پکڑتے ہیں, جی, پھر اس کو ان کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو یا پھنسو. ایسا ہی جو نہیں کر پاتے وہ پھنستے ہیں, ان کو سزائیں بھی مل جاتی ہوں گی, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ کیس نے ایک رخ بنایا. لہٰذا یہ دونوں جو ہے نا یہ فرسودہ جو نظام ہیں ہمارے, جو میں پہلے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں جو ریفارمز چاہیے نا, وہ ہر سسٹم میں ریفارمز, ہم آ کے نا رکے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ, اور جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں نا جو اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں, وہ آپ کے ملک میں نہ ریفارمز ہونے دیتے ہیں, نہ صحیح گورننس کا بنتا ہے, پھر نہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جو بڑھنا چاہیے. ابھی ایک اور بات بھی ہے, وہ بھی آپ اس کے ساتھ لگا لیں, میری آبزرویشن بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے نا, جو پڑھی لکھی عوام اور جو خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہے, وہ حکومتی سیٹ اپ سے آگے, بالکل ٹھیک ہے, اور حکومت کی سوچ اور اس کا سسٹم وہ اس سے بہت پیچھے کہیں جو ہے نا صحرا میں بھٹک رہا ہے. تو کیا ہے کہ وہ حالانکہ گورنمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے, بالکل صاحب نے کہا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو لیڈ کرنا چاہیے نا, وہ لے کے چلے گی نا, ماحول وہ بنائے گی نا, لیکن ماحول اس وقت پرائیویٹ سیکٹر بنا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ سے آگے ہے, کام کر رہا ہے, ڈیلیور کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ حالات تو ٹھیک ہے, بہت خراب ہے, کتنی کمپنی ہیں جنہوں نے ابھی اپنے دیوالیہ ڈکلیئر کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیا ہے, بالکل نہیں, آپ کے علم میں ہے, ابھی کتنے بینکوں نے پروفٹ اناؤنس کیے ہیں, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, بالکل ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے, چیزیں سسٹمیٹک ہے نا, چیزیں ہو رہی ہے. کراچی الیکٹرک نے جو اپنا پروفٹ اناؤنس کیا کتنا کیا, 17 ارب, جی, ٹھیک ہے, 17 ارب کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ریٹ بڑھا کے دیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی 17 ارب پروفٹ لے رہے ہو, اس کے باوجود پیسے 2 روپے 79 پیسے کیوں چاہیے, ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہا ہے, یہ مسئلہ. سر ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا, باتیں بہت ساری تھی جو ہم نے کرنی تھی. سر تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین فار بینگ ود اس. انشاءاللہ ایک دفعہ اور آپ کو زحمت دینی ہے, کچھ اور معاملات ہیں جس پہ گفتگو کریں گے. آج وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم رہا. میر صاحب اگین تھینک یو سو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ آئے, یہاں پر آپ نے کھل کر بات کی, اور یہ معاملہ تھے جی جس کے اوپر بات ہوئی ہے, مسائل کے حل کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی, کیسے مسائل حل ہو سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, اپروچ آپ کی صحیح ہونی چاہیے, ویژنری لوگ ہوں گے اپنے اداروں کے اندر بیٹھ کے, جو لوگ ذمہ داران ہیں اگر ڈیلیور کرے, چیزوں کو سسٹمیٹک کرنے کی کوشش کرے, تو یہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ رسپانسبلٹی کو اون کرنا پڑے گا, سینس آف اونرشپ پریویل نہیں کرے گا, چیزیں ٹھیک نہیں ہونے والی. گورنمنٹ کی کیا ترجیحات ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بہرحال اس کے اوپر آگے ضرور بات کریں گے. یہاں پر بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.